अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ और सियासी रहनुमाओं के दरमियान इंटरेस्टिंग दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है। पहले ये बताऊं आपको कि एक नया यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया है, जो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिल के एक अलग किस्म का प्रोग्राम होगा कि इस पे तो SNN पाक पे तो मेरा वीलाग आपको मिलेगा, मेरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरा ओपिनियन और मेरा तज्जिया आपको मिलता रहेगा जिस तरह हस्ब मामूल रूटीन में मिल रहा है। इसी तरह ये सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन एक और यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ आर्डर TV के नाम से, पॉइंट ऑफ आर्डर TV, इस नाम से हमने नया चैनल शुरू किया है, जो मैंने अपने सीनियर साथी जो हैं, सीनियर दोस्त जो हैं सहाफ़ी, उनका उस पर ओपिनियन, तज्जिया, इन्फॉर्मेशन उनके साथ मिल के अलग प्रोग्राम उस पर वो भी करूँगा। मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा उस चैनल को, यानी हमारे नए चैनल को, पॉइंट ऑफ आर्डर TV को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, विज़िट भी करें, पहले विज़िट करें। अगर अच्छा लगे प्रोग्राम तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो उस पे सिद्दीक़ साजिद के साथ कल मैंने प्रोग्राम किया है एक, उसमें सिद्दीक़ साजिद ने बड़े इंकशाफात किए हैं अली वज़ीर के हवाले से, मोहसिन दावड़ के हवाले से, बिलावल भुट्टो के हवाले से, आर्मी चीफ़ के हवाले से। बहुत बड़ी मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ है कि अली वज़ीर के लिए आर्मी चीफ़ से माफ़ी मांगी गई है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आर्मी चीफ़ से दरख्वास्त की है बाज़ाब्ता। ये सिद्दीक़ साजिद ने कल इंकशाफ किया है। वो जो नया चैनल हमने शुरू किया है उस पर प्रोग्राम पूरा आपको मिलेगा। वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर प्रोग्राम सुने, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसमें इंकशाफात हुए हैं। मैंने फिर जो कौमी सलामती कमेटी के जो मेंबरान थे, जो मौजूद थे उस ब्रीफिंग में, उनमें से एक दो मेंबरान से मैंने भी मुलाकात की। सिद्दीक़ साजिद के प्रोग्राम के बाद मेरी मुलाकात हो गई उनसे। तो मैंने फिर उनसे ये थोड़ा सा उनको कुरेदा तो खोला, तो उन्होंने भी तस्दीक की। और मैं आज के प्रोग्राम में, आज के इस वीलाग में ये बताऊंगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्यों नहीं आए। हुकूमत जो कह रही है कि भाई अपोजिशन ने डिमांड की थी कि वज़ीर आज़म न हो, वज़ीर आज़म होंगे तो हम नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा था, ये फवाद चौधरी ने कहा है। तो इस पर मैंने फिर ये चेक किया। इसको नून लीग तो नहीं मान रही। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि भाई हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी है। शहबाज शरीफ मेंबर हैं कमेटी के, बतौर अपोजिशन लीडर और मेंबर शरीक हुए, हम क्यों ऐसी डिमांड करेंगे। लेकिन असल हुआ क्या है, वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, वज़ीर आज़म को किसने दावत नहीं दी, किस वजह से वो नहीं आए, ये असल कहानी मैं बताऊंगा कि जो कमेटी में हुआ है डिस्कस, वो एक ये चीज़। और दूसरा, अली वज़ीर के लिए जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आर्मी चीफ़ को दरख्वास्त की है कि अली वज़ीर को माफ़ी दे दें, माफ़ करें, ये वो कहानी क्या हुई है, ओरिजिनल हुआ क्या है, वो भी बताऊंगा। और अली वज़ीर और आर्मी चीफ़ के दरमियान, मोहसिन दावड़ और आर्मी चीफ़ के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, वो सिद्दीक़ साजिद ने कुछ बताई है। वो भी मेरे लिए शॉकिंग थी कि आर्मी चीफ़ ने उनको कहा है कि भाई आप तो मेरे साथ जब भी मिलना चाहा है तो मैं तो आपसे मिला हूँ। ये PTM के वर्कर्स के लिए, PTM के हमदर्दों के लिए भी ये है कि भाई मोहसिन दावड़ आर्मी चीफ़ से मिलते रहे हैं, क्यों मिलते रहे हैं, क्या करते रहे हैं। और आर्मी चीफ़ ने उनको क्या कहा है। सिद्दीक़ साजिद के प्रोग्राम में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आज कुछ मैं उससे हट के नई चीज़ें भी आपको आज के वीलाग में बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मैंने जब ये पता किया कि जी वाकई बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आर्मी चीफ़ से दरख्वास्त की है, तो पता चला मुझे ख़ुद मेंबरान ने जो मौजूद थे इस कौमी सलामती कमेटी में, उन्होंने मुझे बताया कि जी बिल्कुल खाने के टेबल पे, खाने की मेज़ पे जब ये मेन चीदा रहनुमा मौजूद थे, वज़रा भी थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, नून लीग के रहनुमा थे, शहबाज शरीफ थे, सब लोग थे, जो मेन हैं, शाह महमूद कुरैशी वगैरह। तो वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आर्मी चीफ़ को एक दफ़ा कहा कि हमारी दरख्वास्त है कि आप इनको, अली वज़ीर को माफ़ कर दें।
تو آرمی چیف نے سنی انسنی کر دی تھی. یہ بڑا ویورز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آرمی چیف نے سنی انسنی کر دی. وہ انہوں نے اگنور کر دیا بلاول کی اس درخواست کو ایک دفعہ. پھر بلاول نے دوسری دفعہ بچوں کی طرح ضد جس طرح بچے کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح انداز میں بلاول نے، اور وہاں پر جو موجود ممبران تھے انہوں نے بھی نوٹ کیا. یقیناً آرمی چیف کو بھی تھوڑا سا عجیب لگا ہوگا کہ یار پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری، کوئی بچے تو نہیں ہیں، بچے ہوں لیکن ہیں تو چیئرمین نا یار، ایک بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، بی بی کے بیٹے ہیں، بھٹو کے نواسے ہیں. وہ آرمی چیف سے درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی معافی دے دیں علی وزیر کو. اور آرمی چیف نے ایک دفعہ سنی انسنی کر دی، اگنور کر دیا. یہ ممبران نے مجھے بتایا ہے جن سے میں ملاقات کر کے آیا ہوں. تو پھر دوبارہ انہوں نے بچوں کی طرح ضد کر کے، جس طرح ضد کرتے ہیں اس طرح دوبارہ کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ آپ علی وزیر کو معافی دے دیں، معاف کر دیں. تو آرمی چیف نے اس کے بعد جب دوسری دفعہ بلاول نے ضد کر کے کہا، ایک دفعہ اگنور کیا، باز نہیں آئے بلاول صاحب، دوسری دفعہ کہہ دیا، تو پھر مجبوراً آرمی چیف کو جواب دینا پڑا. تو آرمی چیف نے، جنرل باجوہ صاحب نے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلاول صاحب کو کہا جی کہ میں کیا معاف کروں، میرا تو کوئی ایشو نہیں ہے. فوج کے خلاف، پاک فوج کے خلاف وہ باتیں کرتے رہے ہیں، نعرے لگاتے رہے ہیں، جس طرح کے نعرے بازی، جس طرح کا بیانیہ پی ٹی ایم نے سیٹ کیا ہے وہ تو فوج کے خلاف ہے. صرف میرا تو ایشو نہیں ہے نا کہ آرمی چیف کے خلاف کوئی نعرے بازی کرتے رہے ہیں، یہ تو فوج کے خلاف، ادارے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے ہیں، ادارے کو بدنام کرتے رہے ہیں. تو یہ فوج سے معافی مانگے، ادارے سے معافی مانگے، یہ آرمی چیف نے ان کو کہا. پھر بلاول کے ساتھ پی ٹی ایم کے حوالے سے آرمی چیف نے اور بھی باتیں کی، اور یہ بھی کہا کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ان کو کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے پی ٹی ایم کو. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن مجھے حیرت اس پر ہوئی، میرے لیے نئی چیز یہ ہے کہ بلاول صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین، بی بی کے بیٹے، آرمی چیف نے ایک جملہ کہا تھا جو میں ویورز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. سچی بات یہ ہے کہ وہ ایسا جملہ ہے جو مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں آپ کے ساتھ پاسان کروں، لیکن آرمی چیف نے ان کو کہہ دیا. اس کے بعد تو بلاول کو تو مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس طرح کس طرح درخواست آرمی چیف کو کر سکتے ہیں کہ فلاں کو معاف کر دیں. اور آرمی چیف نے جو ان کو پھر سنایا ہے جملہ، جو کہا ہے، جو میں بھی مناسب نہیں سمجھ رہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کو میں حذف کر رہا ہوں کہ میں پاسان نہیں کر رہا. لیکن یہ بلاول صاحب کو پتہ نہیں کیوں مناسب لگا کہ وہ علی وزیر کے لیے معافی مانگیں. علی وزیر خود معافی نہیں مانگ رہے، محسن داوڑ وہاں پر موجود ہیں، وہ خود معافی نہیں مانگ رہے، لیکن بلاول صاحب کو اتنا کیوں پریشانی تھی کہ بھئی علی وزیر کی طرف سے وہ معافی مانگے. پھر محسن داوڑ کے ساتھ ڈسکس ہوا. آرمی چیف نے ان کو کہا کہ جی محسن داوڑ صاحب، آپ نے جب بھی میرے ساتھ ملنا چاہا ہے تو کیا میں نہیں ملا؟ آپ جب بھی آپ نے چاہا ہے تو میں آپ سے ملا ہوں، اور اب بھی آپ آئندہ بھی ملنا چاہیں تو میں ملوں گا آپ سے. تو یہ پی ٹی ایم کے لیے، پی ٹی ایم کی قیادت کے لیے بڑے سوالیہ نشان ہیں. لوگ اس پہ حیران ہیں. جس نے بھی یہ خبر سنی ہے، یہ میں نے ویلاگ جب نئے چینل پر اپلوڈ کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے فون کیے، میسیجز کیے کہ بھائی یہ تو بہت بڑی خبر ہے. میں جب صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا تو اس وقت میں خود چونک رہا تھا، بار بار حیران پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کیا. صدیق ساجد صاحب کو پھر ریکنفرم کر رہا تھا، صدیق صاحب میں نے کہا یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں، کیا یہ اس طرح ہی ہے؟ تو صدیق ساجد صاحب، ظاہر ہے صدیق ساجد بڑے ریسپانسبل ایک جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور مجھے تو ان پر ظاہر یقین ہوتا ہے کہ وہ غلط خبریں خواہ نہیں دیتے. تو باقی ظاہر سینئر جرنلسٹ ہیں، کریڈیبل آدمی ہیں، تو مجھے تو یقین تھا. لیکن حیرانگی تو ہوگی نا جب بندہ اس طرح کی خبر سنے گا کہ آرمی چیف سے معافی علی وزیر کے لیے بلاول صاحب مانگ رہے ہیں، علی وزیر خود نہیں معافی مانگ رہے. تو ایک خبر تو یہ تھی. دوسری خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں آئے. میں نے جب ممبران سے پوچھا جو موجود تھے، ایک تو حلف بھی دیا جاتا ہے کہ جو
اندر جو بریفنگ ہو رہی ہے، قومی سلامتی کا ایشو ہے، ظاہر ہے وہ باہر ڈسکلوز نہیں کرنا، لیکن کل کے اجلاس میں کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑا اوپن اجلاس تھا، سمجھے بندے زیادہ تھے، ڈیفنس کمیٹی کے، قومی سلامتی کمیٹی کے ممبران اور پارلیمانی لیڈرز، مطلب یہ بڑا اجلاس تھا، وزراء تھے تقریباً سارے، تو وزیر اعظم صرف نہیں تھے، تو میں نے یہ معلوم کیا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو ایسی ہو کہ جو لوگوں کو پتہ نہ ہو یا پارلیمنٹرین کو پتہ نہ ہو، نئی کوئی چیز اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن کیونکہ ابھی تک پاکستان نے، ریاست نے یہ فیصلہ نہیں کیا افغانستان کے حوالے سے، امریکہ کو اڈیٹ دینے کے حوالے سے ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ابھی ویٹ اینڈ سی، واچ کر رہا ہے پاکستان، آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پوزیشن تو لینی ہوگی پاکستان کو، ریاست کو بھی، لیکن ریاست اپنے طور پر تو ڈیسائیڈ کر چکی ہوگی، لیکن ابھی تک فی الحال ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا۔ آپشنز ہوتے ہیں نا کہ افغانستان میں صورتحال کیا بنتی ہے، طالبان کا اسٹیٹس کیا بنتا ہے، دوسری جو مخالف فورسز ہیں مقامی ان کا اسٹیٹس کیا بنتا ہے، خطے کے ممالک کا کیا صورتحال بنتی ہے، امریکہ نکل جاتا ہے تو اس کے بعد کیا بنتا ہے، کنٹرول کس کا بنتا ہے، کون طاقتور بنتا ہے، کون کمزور ہوتا ہے۔ پاکستان بہرحال ابھی ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن یہ بریفنگ تھی ایک موجودہ جو صورتحال تھی۔ کشمیر کے حوالے سے فی الحال کوئی بات نہیں ہوئی، اگلی بریفنگ میں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے دو طرف دو محاذ تو فی الحال کوئی بھی ریاست نہیں شروع کرنا چاہے گی کہ ادھر سے بھی محاذ کھول دیں، ادھر سے بھی محاذ، تو یہ دو مناسب نہیں ہوگا۔ فی الحال افغانستان کے معاملے کو پر بریفنگ تھی۔ اگلی بریفنگ جب بھی ہوگی، عید سے پہلے کہا گیا ہے کہ بریفنگ ہوگی، وہ کشمیر کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے ہوگی۔ وزیر اعظم کے حوالے سے میں نے جب معلوم کیا کہ کیا وزیر اعظم کی عدم شرکت پر اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج نہیں کیا، ظاہر ہے بائیکاٹ واک آؤٹ یہ تو مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اپوزیشن کی ہی ڈیمانڈ تھی کہ بریفنگ دی جائے قومی سلامتی پر، ہمیں اپڈیٹ کیا جائے، تو بریفنگ سے وہ مطمئن رہے ہیں اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما ہیں۔ میری جن سے بات ہوئی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بریفنگ سے ہم بریفنگ کی حد تک، یہ بریفنگ تھی، کوئی پالیسی اناؤنس تو نہیں کرنی تھی یا پالیسی طے نہیں کرنی تھی، کل صرف بریفنگ اپڈیٹ کرنا تھا، تو وہ اس سے مطمئن ہے کہ اپڈیٹ صحیح کیا ہے عسکری قیادت نے۔ وزیر اعظم کے حوالے سے میں نے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا اجلاس میں کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں ہیں اس بریفنگ میں، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، جو اس پارلیمانی کمیٹی، جو نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمانی کمیٹی ہے، اس کے سربراہ بھی ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے جواب دیا بلاول صاحب کو کہ مجھے سیکٹری نے بتایا تھا، سیکٹری یعنی قومی اسمبلی کے سیکٹری نے کہا تھا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نہ ہوں اس بریفنگ میں، اس لیے ہم نے وزیر اعظم کو نہیں بلایا۔ یہ اسپیکر قومی اسمبلی نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بلاول صاحب کے اس نقطے اٹھانے پر، سوال کرنے پر کہ وزیر اعظم عمران خان اس بریفنگ میں کیوں نہیں ہے، اس پر اسپیکر قومی اسمبلی جو پارلیمانی کمیٹی نیشنل سیکورٹی کی جو ہے اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ سیکٹری یعنی سیکٹری نیشنل اسمبلی نے بتایا تھا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نہ ہوں، جس پر اپوزیشن نے کہا کہ ہم نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، نہیں اعتراض کیا کہ وزیر اعظم نہ ہوں، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم وزیر اعظم کی قومی اسمبلی میں تقاریر کیوں سنتے، ہم تو وزیر اعظم کی تقاریر بھی خاموشی سے، ابھی بھی تقریر خاموشی سے وزیر اعظم کی سنی، تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کو ہم سن سکتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ کیوں وزیر اعظم پہ اعتراض کریں گے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حکومت نے یہ یا تو اپوزیشن پر کیس ایسے ہی بنایا ہے جس طرح حکومت کرتی ہے، اور یا پھر واقعی حکومت کو، اسپیکر کو یا سیکٹری کو کسی نے کہا ہے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے کوئی پلاننگ کے تحت کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، باضابطہ تھرو پراپر چینل کوئی ایسی بات ابھی تک کوئی اپوزیشن نہیں مان رہی اس بات کو۔ فواد چودھری نے اسی لیے کہا ہے کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ وزیر اعظم نہ ہو، اسی لیے وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی، وزیر اعظم شاید اس وجہ سے، لیکن ابھی تنازع یہ طے ہونا ہے معاملہ کہ وزیر اعظم کیوں نہیں تھے، ابھی فی الحال یہ متنازع ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر دوں اسی پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے،
پارلیمانی کمیٹی جو نیشنل سیکیورٹی کی اجلاس جب بلایا گیا، جو فہرست بنائی گئی بہت طویل فہرست تھی، اس میں بہت سارے نام تھے، ڈیفنس کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کی، اور خارجہ کمیٹی، اور وزراء تھے، پارلیمانی لیڈرز تھے، بہت سارے لمبی لسٹ تھی۔ اس لسٹ میں جن جن لوگوں کے نام نہیں تھے، جن جن لوگوں کے نام تھے، ان میں سے بہت ساروں کو فون ہی نہیں کیا گیا، بلایا ہی نہیں گیا، لیکن وہ موجود تھے کیونکہ ان کے پاس لسٹ فہرست پہنچی ہوئی تھی۔ اب جے یو آئی کے ایم ایم اے کے پارلیمانی لیڈر ہیں مولانا اسد محمود، ان کو بھی فون نہیں گیا، کسی کا بھی نہیں گیا۔ پارلیمانی لیڈر ہیں، چیف وہپ ہیں جے یو آئی کی ایم ایم اے کی شاہدہ اختر علی، اب ظاہر ہے ان کو فون ہی کسی نے نہیں کیا قومی اسمبلی سے، اسپیکر قومی اسمبلی نے یا سیکٹری قومی اسمبلی نے یا کوئی کمیٹی کے ممبر، کسی سیکٹری نے، کسی نے بھی فون نہیں کیا اسد محمود کو، جو پارلیمانی لیڈر ہیں ایم ایم اے کے متحدہ مجلس عمل کے۔ اس طرح بہت سارے اور لوگوں کو بھی نام تو شامل کر دیا، یعنی اس میں سے ان کی سنجیدگی کا عالم پتہ چلتا ہے حکومت کا، اسپیکر کا، کہ وہ کتنے سنجیدہ تھے۔ نام چھاپ دیا، لسٹ میں فہرست میں ڈال دیا، اور فون کیا ہی نہیں، ان کو اطلاع دی ہی نہیں، دعوت دی ہی نہیں۔ لیکن وہ ظاہر نام جب ان کے پاس فہرست آئی تھی تو بہت سارے نام دیکھ کر کے یار میرا بھی نام ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی جانا پڑے گا، ظاہر ہے۔ تو یہ بھی حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کی قومی سلامتی کی بریفنگ ہے، پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی ہے، اس میں جن کو اس میں صحافیوں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ بڑی مزیدار بات یہ بھی بتاؤں کہ صحافی بھی پہلے شامل کیے گئے تھے، کہ صحافیوں، لیکن وہ سلیکٹڈ صحافی تھے۔ میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا بھی، ناموں کے پیچھے میں پڑا بھی نہیں فی الحال، لیکن یہ مجھے کنفرم پتہ چلا ہے کہ حکومت نے سلیکٹڈ کچھ صحافی بھی اپنے، جو چیدہ اپنے سلیکٹڈ صحافی ہیں جو حکومت کے حق میں ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ بھی حکومت نے اس میں پارلیمانی کمیٹی میں لسٹ میں فہرست میں شامل کیے تھے۔ ان کو بھی بلایا تھا، بلا رہی تھی حکومت، لیکن اپوزیشن نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی اگر صحافیوں کو بلانا ہے تو پھر سارے صحافیوں کو بلائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے سلیکٹڈ چند صحافیوں کو بلائیں اور باقیوں کو نہ بلائیں؟ مطلب آپ کے جو من پسند 4 صحافی ہوں، 8 صحافی ہوں یا 15 صحافی ہوں، ان کو آپ بلائیں، باقیوں کو نہ بلائیں۔ یہ بلائیں تو سب کو بلائیں یا کسی کو نہ بلائیں۔ تو اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے وہ جو سلیکٹڈ صحافی تھے، جو پرو حکومت ہوتے ہیں، ان کو پھر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے، ان کے اعتراض کی وجہ سے ان کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ خبریں تھیں 3-4 جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں نے اپنا اس پہ تجزیہ تبصرہ زیادہ نہیں کیا، پی ٹی ایم کے معاملے پہ، علی وزیر کے معاملے پہ، بلاول صاحب کے معاملے پہ، محسن داوڑ کے معاملے پہ آپ خود تبصرے جا کر کریں، لیکن میں انفارمیشن آپ کے ساتھ دیے، تھوڑی حیرانگی مجھے تو ضرور ہوئی ہے جس کا میں نے اظہار کیا ہے اپنے ویلاگ میں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔